बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 9 मई है, 2025 है। ज़ायचे में जो सियारगान की पोजीशन है, जैसा मैं रोज़ अर्ज़ करता हूँ कि जैसे जैसे सितारे तब्दील हो रहे हैं और हम उनको बयान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमने जो एस्ट्रोलॉजी है इसके ऊपर चैनल बनाया हुआ है। सितारों की हरकत, उनके अंदाज़न जो असरात हैं दुनिया में, वो बयान करने की कोशिश करते हैं। इस इल्म के दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सही होने की क्या दलील है। तो वैसे तो कुरान शरीफ में कई आयात हैं जिनमें इस इल्म के बारे में बात है, और ख़ास तौर पे सूरह बुरूज जो है वो पूरी एक सूरत जो है उसमें सूरह बुरूज उसे कहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सितारे के उल्टा चलने की कसम खाई है, वाइला रब्बिका रुजा, कसम सितारे की जब उल्टा चले। तो बहरहाल इससे ये तो बात एक तरफ रही। बिल्कुल हकीकत है, कुरान शरीफ में जो बात आ गई हरफ आखिर है, हमें समझ आए या ना आए ये हमारी कम अकली है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि आज तक जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि कहीं कोई मुझे दरसगाह नहीं मिली, कहीं पे कोई लेक्चर होता हो, कहीं पे कोई बात होती हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आज जो इल्म नजूम है, जो टुकड़ियों की सूरत में हमारे पास है, दुनिया का जो कैलेंडर दुरुस्त किया वो अल बैरूनी ने किया, और अल बैरूनी ने सितारों के फासले, उनका तलू गुरूब मालूम किया। और दुनिया का वाहिद मैथमेटिशियन मैं समझता हूँ अल बैरूनी था, जिसने जो एरर था पर डे का वो कैलकुलेट किया, और उसने फरवरी को 28 से 29 का करके फिर वो एरर 4 साल में ख़त्म किया। जब हम एक तालिब इल्म की तरह इस इल्म को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुत वसी और दकीक इल्म है। मैं समझता हूँ कि बावजूद इसके कि इसकी कोई प्रॉपर दरसगाह नहीं है, लोग ज़ाती तौर पे सीखते हैं। कुछ किताबें हैं जो मावन साबित हैं, बाकी इंसान की ज़ाती तहकीक होती है। तो अगर ये इल्म गलत होता तो आज तक दुनिया में ये चल ना रहा होता, इसकी कोई हैसियत ना होती, इसका झूठ सामने आने के बाद इसे लोग छोड़ जाते। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे लोगों का ज़िक्र है जिन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, सितारों की माहियत पे काम किया। बहुत सारे मुसलमान साइंसदान इस पे के ऊपर काम करके गए। अरस्तु की जो दरसगाह दरियाफ़्त हुई उसमें उसने लिखा हुआ था कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो इस मेरी दरसगाह में आपको दाखिल होने का कोई हक़ नहीं। और दोस्तों ये सारा इल्म जो है आतिशबाद, आब और ख़ाक की तकसीम है। यहाँ पे साहब कई लोग बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं और ये भी कहते हैं जी आप ये बातें ना किया करें, डायरेक्ट मुद्दा पे आया करें। भाईजान मैं उनसे बड़ा अर्ज़ करता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और ये इल्म बयान करना ही मेरा मकसद है। मैं ये इल्म पढ़ाता भी हूँ, जो मुझे इल्म आता है। चाहे मुझे फ़र्ज़ कीजिए इस इल्म में 16 पहाड़े हैं, तो मुझे अगर इसमें से 4-5 पहाड़े भी ज़िंदगी में आ गए तो मैं समझूंगा मैंने बहुत बड़ा तीर मारा। और मैं वो जो 4-5 पहाड़े मुझे अपनी ज़िंदगी लगा के आएंगे वो मैं एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स की सूरत में छोड़ के जाऊंगा इस दुनिया में, ताकि मेरे बाद भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पैदा हो या जो मौजूद हैं ये पढ़ रहे हैं ये मेरे से आगे जाएं, वो 5 पहाड़ों से अपना नुक्ता आगाज़ करें और 10-12 पहाड़ों तक इसको लेके जाएं। ये मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि इल्म जो है ये किसी की मिरास नहीं है। इल्म जो है ये जैसे जैसे बांटते हैं उससे बढ़ता है। मैं समझता हूँ इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये होती है कि आपका उस्ताद ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हो और आपके सवालों का जवाब दे रहा हो। मैं भी कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को बताने की। तो आज का ये जो हमारा डेली का लेक्चर होता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो हम बातें करते हैं, उसका मकसद यही है कि लोग इस इल्म की अहमियत से वाकिफ़ हों। यहाँ ज़ायचे में मैं आज आपको बताता चलूँ कि मैंने अब 2 दिन में जो काम किया वो मैंने ज़ायचे पे काम किया। 5 अगस्त 1965 से लेके 6 सितंबर 1965 तक मैंने सितारों को पढ़ा। जबकि ये जंग हुई तो आज के सितारे मैं आपको बयान करता चलूँ, जैसा मैं रोज़ आपसे बयान करता हूँ कि पाकिस्तान के ज़ायचे में
جو ستارے ہیں ان میں کوئی ستارے ایسے نحس نہیں ہیں جن سے میں یہ کہوں کہ کوئی نیگیٹو صورتحال ہے۔ آج سے ایک دن پہلے سے پلوٹو کی ساتھ نظر چاند کے ساتھ ہوئی ہے، اور پلوٹو کی ساتھ نظر زہرہ کے ساتھ جاری ہے، زہرہ کی ساتھ نظر مریخ کے ساتھ جاری ہے، مشتری کی ساتھ نظر جو ہے وہ چاند کے ساتھ جاری ہے، اور زحل جو ہے اس کی ساتھ نظر یورنس کے ساتھ جاری ہے۔ تو دوستو اس پورے ذائچے میں ستاروں کی آپس میں نحس نظر نہیں ہے، لہٰذا میری پریڈکشن جس کے اوپر میں قائم ہوں کہ جنگ ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ جھڑپ ہو جانا یہ چیزیں ایک الگ ہیں، ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرنا یہ باتیں الگ ہیں۔ یہ جو ذائچہ میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بنایا، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 سپٹمبر 1965 کو جو جنگ کی صورتحال تھی، ان میں جو سیارگان ہیں اس میں مشتری کی جو نحس نظر ہے وہ زحل کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن کرنٹلی اس وقت میں 6 ستمبر میں مشتری کی نحس نظر جو ہے وہ سورج، یورنس اور پلوٹو کے ساتھ ثابت ہے، اور انہی ستاروں کی جو نحس نظر ہے وہ زحل کے ساتھ ہے۔ تو 8 ستمبر کو پھر زحل کے ساتھ چاند گیا جو نحس ہوا، اور پھر یہاں پہ اس کی نحس نظر قائم ہوئی۔ اس پورے ذائچے میں 6 ستمبر 1965 کے ذائچے میں، جو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، میں یہ ذائچہ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، تقویم یہ کہہ رہی ہے کہ اس دن عطارد اور زہرہ کی آپس میں ساتھ نظر تھی، اور یہ عطارد اس بیچ میں مشتری کے بھی ساتھ نظر تھی، لیکن باقی تمام ستاروں کی آپس میں نحس نظرات ہیں۔ اب یہ زہرہ اور عطارد کی جو آپس میں ساتھ نظر کی ہم بات کر رہے ہیں دوستو، اس کے اوپر اگر غور کریں تو یہاں پہ بات وہی سامنے آتی ہے کہ عطارد ریورس رہا۔ جب ستارہ کوئی ریورس ہوتا ہے، ریورس ہونے کے بعد واپس آتا ہے تو اس کے نحس اثرات بڑھ جاتے ہیں پہلے کی نسبت۔ یہ ذائچے کا قانون ہے۔ اسٹرالوجی کہتی ہے کہ جب ستارہ ریورس ہوگا، جتنے ریورس درجات پیچھے جائے گا پھر وہ مستقیم ہوگا، پھر جب وہ مستقیم ہوگا پھر وہ درجات جو اپنے آپ کراس کرے گا وہ انتہائی نیگیٹو نحس اثرات، جس کا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ اب دوستو یہاں پہ ذائچے میں جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت کے جو ستارے تھے، اس میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشتری کی اور اپنا شمس کی اور یورنس اور پلوٹو کی آپس میں نحس نظر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زحل کی اور شمس کی ایگزیکٹ نحس نظر تھی۔ ان کے درمیان میں کوئی ایسا بڑا ستارہ پلانٹ نہیں تھا جو وہاں پہ سٹے کرتا اور ان کی نظرات کو اینٹی ڈوٹ کرتا۔ اس لیے دوستو یہ جنگ ہوئی، ستارے نحس ہوئے، یہ میں نے دلیلی آپ کو بات کی۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لگائی تھی کہ 71 کے ستارے کدھر ہیں، یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے۔ اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں 71 میں جب انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی، اس میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے دوستو وہ یہ بتاتی ہے کہ شمس، مشتری، نیپچون، عطارد، زحل، قمر اور مریخ، یہ سارے ستارے آپس میں نیگیٹو ہوئے تھے، اور اس میں جو زحل تھا اور چاند تھا یہ دونوں اکٹھے تھے۔ مریخ انہیں اپنی نحس نظر سے ناظر تھا، اور اس کے بعد شمس، مشتری، نیپچون اور عطارد یہ بھی آپ سمجھیے کہ آپس میں نیگیٹو تھے۔ تو یہ جو سارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شمس، مشتری، عطارد اور نیپچون یہ برج قوس میں تھے، اور مریخ جو ہے برج حوت میں بیٹھا ہوا تھا، اور زحل جو ہے برج جوزہ میں بیٹھا ہوا تھا، چاند اس کے ہمراہ تھا، لہٰذا چوتھی نظر نحس ثابت ہوئی اور جنگ کا آغاز ہوا۔ 71 کی جنگ کے ستارے نحس تھے، لہٰذا جنگ ہوئی۔ دوستو اس وقت اتنے ستارے نحس نہیں ہیں جو میں آپ کو بیان کروں کہ جنگ ہوگی۔ یہ جو ذائچہ ہے نا دوستو، اس کے پڑھنے کا ایک اپنا قاعدہ کلیہ ہے، اس کو مطلب اس سے بات اخذ کرنے کے اپنے قاعدے کلیہ ہیں۔ عمر گزر جاتی ہے کہ بندہ جو ہے اس ذائچے کو بیان کرتا رہے۔ اب دوستو یہ جو ذائچہ ہے اس میں نے عرض کیا کہ زحل اور 6 ستمبر 1965 کا ذائچہ ہم اگر دیکھیں
تو اس میں چوتھی نظر مریخ کی اطارت کے ساتھ ہے، مریخ پاکستان کا ستارہ ہے۔ اب آپ ذرا یہاں پہ اس زائچے کو اگر ہم پڑھیں تو یہ جو مریخ کی اطارت کے ساتھ نیس نظر ہے، اس نیس نظر نے جو زہرہ کی اور اطارت کی آپس میں ساتھ نظر تھی، کیونکہ اطارت ریورس گیا، اس نے اپنے درجات جو ہیں مکمل کرنے تھے، لہذا مریخ کی نیس نظر اطارت کے ساتھ، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس زائچے میں زحل کی نیس نظر مشتری کے ساتھ، مشتری کی نیس نظر جو ہے وہ شمس، یونس اور پلوٹو کے ساتھ ہوئی، اور زحل ان کے بالکل مد مقابل بیٹھا۔ تو یہاں دوستو اسٹرالوجی کا قاعدہ یہ ہے کہ ستارے میجورٹی نیس تھے، اس میں دیکھیے جتنے ستارے جس کے حال کے خانے میں نیس ہوئے اتنا اس کو اس جنگ میں نقصان ہوا۔ یہ زائچے کی اور قاعدے کلیے کی بات ہے، باقی حرف آخر ذات صرف میرے اللہ کی ہے، یہ ہمارا اسٹرالوجی کا علم ہے۔ ستارے نیس ہوئے، جنگ ہو گئی، ابھی پاکستان کے حال کے خانے میں کوئی ایسے ستارے نہیں ہیں۔ البتہ یہاں میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ اپنے ڈیٹا کلیکشن کے بیس پہ، کہ اگر جنگ پاکستان میں مسلط کی گئی تو کیونکہ مریخ برج اسد میں بیٹھا ہوا بہت طاقتور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ افواج پاکستان اور یہ جو قوم ہے پاکستانی، یہ وہ سبق دے گی جو انہیں مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ماضی میں دوستو ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ انڈیا نے، سید یسریٰ گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، تو انڈیا نے بارڈر پہ فوجیں لگائی تھیں، تو بڑی یہاں پہ سرگرمی تھی، تو عید کا موقع تھا، بڑی عید کا، تو گیلانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ملتان میں، یہاں جب وہ تشریف لائی عید سے اگلے دن، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، جنگ کیا ہوگی؟ تو اس وقت ہمارا ستارہ جو مریخ ہے وہ بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا جناب انڈیا بھول کر بھی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، خواب میں بھی حملہ نہیں کر سکتا، ہم اتنے اسٹرانگ ہیں۔ بہرحال یہ جو اس وقت ہمارے ستاروں کی صورتحال ہے پاکستان کے حال کے خانے کے، میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ ہے۔ اب جس کسی نے بھی یہاں پہ کوئی حرکت کی تو مدتوں اس کو وہ سبق یاد رکھنے والا جواب جو ہے افواج پاکستان دیں گی۔ عوام اسٹرانگ ہیں، عوام متحد ہیں، اور اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے، اور اللہ نے جو کام جس سے لینا ہے دوستو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کام نہ کرے، اس نے ہر حال میں وہی کام کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دوستو جنرلی جو میں نے ستارے بیان کیے 1965 کی جنگ کے، آج کے زائچے کے ستارے بیان کیے، 71 والے جنگ کے زائچے میں پہلے بیان کر چکا ہوں دوستوں، اور اب آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ ہماری ویڈیو بڑے غور سے سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، باقی کمنٹس آپ کا حق ہے، آپ وقت نکالتے ہیں، اس ناچیز فقیر کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم آپ کے دلی مشکور ہیں، آپ کا جذبات کا احترام کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، جو آپ نے آج تک سیکھا ہوتا ہے وہ آپ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے سمجھیے کہ اس دنیا میں جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ آئے اور چلے گئے، لیکن کئی آرکیٹیکٹ یہاں پہ وہ نمونے چھوڑ کے گئے ہیں جو سائنس بھی حیران ہے۔ تو اسی طرح دوستو اسٹرالوجی ہے، جس اسٹرالوجر نے جتنے زائچے پڑھے ہوتے ہیں، جتنا اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ اتنا بیان کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلی باتیں کریں گے۔